मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है भाई? चाल ही चाल है मुफ्ती साहब। बात करें मुफ्ती साहब। वालेकुम जनाब, क्या हाल वालेकुम है? ठीक सलाम, है क्या हाल चाल है? ठीक है, वालेकुम खैरियत से सलाम। हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और वही शिया कब बनेंगे, कलमा कब पढ़ेंगे? सपोर्ट हम करेंगे, पूरी प्रोटेक्शन देंगे, फिक्र ना करें। मस्जिद हाथ से चली जाए ना, हम मस्जिद आपको बनवा के देंगे। क्या ख्याल है? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने पहले ही हिदायत दी हुई है और इसी हिदायत पर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिद है, हैं? जिस दी जिद क्या हुआ है? चले जी। पहले तो वो ताजत कबूल तलाक का करे मसला रह गया था ना सुना है। कुरान में, तलाक कुरान में, उसमें बात करेंगे कभी? अच्छा वो अच्छा अल्लामा हसन अलारी साहब, वो आपकी वालदा की ताज़ियत के हवाले से आए हुए हैं। हाँ, चलें चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करें। ताजत करते चलें। जनाब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे इस मुश्किल घड़ी में। थैंक यू सर, अल्लाह हाँ, को जज़ाय अल्लाह खैर का। दे, अल्लाह आपको बहुत तो इज्जत जो दे, आप आप तलाक की बात तशरीफ वाले कर रहे खुश हैं रहे। वो तो मुनाज़रा हमारा हो गया, दुनिया ने देख ली है। आह, ओ भाई मेरी आवाज़ आ आपने रही वो है? तलाक सुन्नत में हुआ ना, कुरान में नहीं हुआ, कुरान में नहीं करना तलाक, कुरान में। कुरान और सुन्नत दोनों से हुआ था हमारा मुनाज़रा। चलें जी, ये नहीं करना चाह रहे। ओके जनाब, किसी और मौजू पर रखना है मुनाजरा, ये नहीं रखना। बता दें आप मौजू। मौजू क्या बताएं आपका? आप बरेलवी है ना? चलें, जो भी बरेलवी मातुरीदी है, क्या होते हैं बरेलवी, वो दोनों मातुरीदी होते हैं। ये आप लोगों के यहाँ देखिए, रोयत का जो मसला है, रोयत पे आपका ईमान है, ठीक है ना? अल्लाह ताला नजर आएगा, और एक तरफ से कहते हो जिस्म नहीं है, तो ये इसमें ये बिल्कुल अक्ल के मौजू खिलाफ का है। आप इंतखाब इस तरह का होना चाहिए जो अवामी सतह पे लोगों को समझ भी आए। अभी समझा देता हूँ ना। ये आप एक तरफ से कहते हो कि अल्लाह जिस्म नहीं है, वो तुम्हारे पास तो ना कोई हदीस है, कुछ भी नहीं, वो तो शियों से ऐसे ही सीख लिया ना, इस अल्लाह जिस्म नहीं है। जितनी अहादीस है तुम्हारे पास, वो तो सब तजसीम के अहादीस हैं। चलो, वो आपने एक बात तो शियों से सीख ली कि अल्लाह जिस्म नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से बुखारी ने आपके गले में डाल दिया कि अल्लाह शायद नजर आएगा। आपको हमारे उसूल अल्लाह, का नहीं पता, हमारे उसूल में खबर वाहिद अकायद में हुज्जत नहीं होती। चलो जी, हुज्जत है या नहीं है, पर आप लोगों ने खबर ये अकीदा रखा हुआ है कि अल्लाह नजर आएगा, ठीक है ना? अल्लाह नजर आएगा, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील अकली तो नहीं है, इसकी दलील क्या है? ये इसकी अकीदा दलील कतईयात समई में है। से या ज़न्नियात में से है। वो आपका अकीदा है अल्लाह नजर आएगा नहीं आएगा? आप मुझे बताएं। नहीं, ये बताए ना, ये अकीदा हमारा कतईयात से है या ज़न्नियात से है। आपका कोई अकीदा, अगर सच्ची कोई से सच से रोयत का पूछा, आपके मुनकर, पास अगर कभी कोई कतई नहीं है, आपके पास यकीन बिल्कुल नहीं है किसी। मुनकिर हो, कोई रोयत का मुनकिर हो तो अहले सुन्नत उसे काफिर तो नहीं कहते। अब ये आपका क्या अकीदा है? अल्लाह नजर आएगा नहीं आएगा? हमारा अकीदा है रोयत का, बेशक हमारा अकीदा ठीक है है, ना, हमारा नहीं है। क़यामत के दिन जन्नत के दिन। बात हम सुने कहते ना, मैं हैं कि अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आपका, हमारा कतई अकीदा नहीं है। पहली बात ये है, अगर कोई इसका मुनकिर भी है तो हम उसकी तकफीर नहीं करते, चलें, तकफीर बड़ा एहसान किया, सिर्फ तकफीर तदलील नहीं करते। करते हैं, क्योंकि ये खबर अहाद से है। हम्म, और अकीदा है ना, अकीदा है आपका अल्लाह नजर आएगा, इस मैं पे तो वही तो इस पे आपसे तो अर्ज आपका कर रहा अकीदा है हूँ। ना। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कतियात या जन्नियात ये अकायद जन्निया में से है। अकीदा जन्नी भी होता है, ये देखो भाई। जी, जी, दो खब तरह के अकायद, दो तरह अकीदा के होते हैं। इनके अकायद कतिया भी होते हैं, अकायद जन्निया भी होते हैं। अच्छा चल, तो आपको फुल श्योरिटी नहीं है कि अल्लाह नजर आएगा क़यामत के दिन? अहले सुन्नत का इस पे इजमा है। आपको इत्मीनान नहीं है इनको कि अल्लाह ताला नजर आएगा, शक है इस मसले पर, ठीक है ना? आप नहीं देखे ना, ओ आप उस मौजू का देखो ना, इंतखाब, अ, अल्लाह नजर आएगा नहीं आएगा, एक बात आप बताए, शक है यकीन नहीं है, शक है। चल जी, शेख साहब ने आज कहता है, इसका जो इस देखो बात है शियों ना, के मेरी जब बात सामने सुनिए, पड़ा ना, मेरी शियों के सामने पड़ गया, तो कहता है जी यकीन नहीं है, शक है, कुछ शक है कि आप मेरी शायद बात नजर तो ना सुन आए। लेना, आ, आप मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात। इसका जो इस बात है ना, वो जन्नियात से है। उसका इस बात समयात से है, सबयात आपके पास इसके हदीस सही भी है, मुतवातिर भी है, कई तुरुक से, एक हदीस थोड़ी है। नहीं,
ہمارے کس نے اس کے اوپر اجماع کا دعویٰ کیا یا قرآن کی آیت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اگر آپ اخبار ہیں بھی صحیح تو وہ مختلف طرق سے ہیں، اور چلیں بھائی، ساری آپ خبریں اس احاد ہیں۔ مسئلے پہ عقیدہ آپ کا ضنی ہے، عقیدہ آپ کا وہمی ہے، جو بھی ہے، میں آپ چاہتا اس ہوں مسئلے پہ مناظرہ کرنا ایسے چاہیں گے یا موضوع نہیں پہ کرنا چاہیں کلام گے؟ کریں، میں چاہتا ہوں ہم ایسے موضوع پہ کلام کریں جس کا عوام کو بھی فائدہ ہو۔ چل ہمارا تراوی یہ والا موضوع عوام تھا، کو تو فائدہ تو ہوگا نا، بات سنیں، کیونکہ آپ نے ہمارا تراوی والا موضوع تھا، تراوی والا موضوع تھا، بہترین تھا، طلاق ثلاثہ والا تھا، وہ بہترین، عوام کو اس کی سمجھ آئی ہے۔ ایسا ٹاپک ہونا چاہیے جو عوامی سطح پہ سنا بھی جائے۔ آپ کا میں نے وہ اگلے دن دیکھا، علامہ صاحب پتہ نہیں کون تھے جن کے ساتھ رویت والے مسئلے پہ آپ لگے ہوئے تھے، نہ آپ کی ان کو آپ اپنی بات سمجھا پا رہے تھے، نہ وہ آپ کو اپنی بات سمجھا پا رہے تھے، نہ عوام کو آپ کی سمجھ آ رہی تھی۔ کیا آپ دونوں کیا کلام کر رہے ہیں؟ علم کلام کے مسئلے، دیکھیں اللہ علم کی نہیں، معرفت، میری بات سنیں، علم کلام کے مسئلے علماء کو نہیں سمجھ آتے تو عوام کو کیا سمجھ آئیں گے؟ وہ کون دیکھیں سا آپ والا خود کہتے بتا رہے ہیں جس کے دو وہ ہفتے مولوی غالباً جس کے پہلے پاس ہوا ہے، آخر میں کوئی حدیث نہیں تھی اس کی، 2 ہفتے غالباً پہلے ہوا، مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ ہاں وہ تو جس میں رویت کے آئینک مسئلے پہ نہیں لگائے تھا، تھے وہ نا۔ تو تجسیم پہ تھا نا، جی جی تجسیم پہ تو رویت پہ نہیں تھا۔ دیکھیں شیخ جی صاحب، ہاں شیخ صاحب سن لیں، دیکھیں یہ پہلی بات ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ اصول دین میں، عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی، اس میں آپ کسی کی بات ایسے سنی سنائی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان سے جی ہمارے جی علماء نے بھی بالکل سکھا ہے کہ ہاں فروع میں تقلید ہو سکتے، اصول میں تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہ جی عوام کو ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے صفات پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، ہم کیا بات کریں، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، تو بات اسی سطح پہ کریں گے۔ یہ تو عوام کے لیے سمجھنا اس کی بہت ضروری ہے۔ آپ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز ہے، وہ نظر آئے، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، فلانے فلانے فلانے، اور جسم بھی نہیں نظر بھی آئے گا، جسمانی بھی نہیں نظر آئے گا، مکانی بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ بڑا عجیب گفتگو ہے۔ تو آپ کا جو بھی اس مسئلے پہ عقیدہ ہے، آپ چاہے ضنی ہے چاہے وہمی ہے، جو بھی ہمارا ہے، کدھر لیکن نہیں آپ تک مثل اپنی ہی بات تو صحیح۔ ختم ہونے دیں نا، بات تو ختم ہونے دیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مسئلے پہ آپ ہم سے گفتگو کریں۔ یہ بہانہ کرنا کہ عوام کو سمجھ نہیں آ سکتی، بھائی عوام کے لیے اس کا اصول دین میں سب سے پہلا کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے صفات۔ یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ نظر آئے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم اسی سطح پہ بات کریں گے کہ عوام کو سمجھ آئے گی، سمجھ آئے، اور ہم اسی سطح پہ بات کریں گے کہ اللہ کو عوام کو سمجھ آ جائے کہ اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اور یہ سب باتیں کہ اللہ نظر آئے گی، یہ سب کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیں۔ اگر آپ اس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی دوسرے موضوع کا تجویز کریں، میں تجویز دیتا ہوں، دوسرا موضوع میرے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں میری سنیں، یہ مسئلہ بھی ہم کر لیں گے اگر وقت آئے گا تو، لیکن ابھی نہیں اس پہ کریں گے گفتگو، چل اس پہ نہیں کرنا چاہتے، اس میرے پہ نہیں خیال میں کرنا۔ یہ دوسرا عوامی مسئلہ سطح یہ کا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں وصال سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات پر، شہادت پر۔ آپ کے یہاں ان کی شہادت ہے نا، ہمارے یہاں ان کی شہادت نہیں، تو اس پر کر لیتے گفتگو۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ادعا یہ کیا؟ سب قصہ ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ان کی وفات جو ہے وہ طبی وفات ہوئی تھی۔ طبی وفات ہوئی ہے، اچھا۔ جی، تو ان کی شہادت کو کہ وہ شہید ہیں، یہ جو وہ ہم دروازے والی ہے یا ان کی شہادت والی ہے، ہمارے ہاں دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ افسانہ ہے۔ یعنی شیعوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس مسئلے پہ؟ جی نہیں، شیعوں کے پاس ان کی حدیث ہوں گی، لیکن اہل سنت کی طرف جو یہ منسوب کرتے ہیں، اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی سچی بات نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں ان کے شہادت کے متعلق اخبار نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کی کتب سے ثابت کریں، تو اس مسئلے پر ہم آپ کی کتب سے اس طرح ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے صحیح حدیث سے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے گھر پہ حملہ ہوا یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، ان کے گھر پہ آگ لے کے گئے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، ان کے حق کو غصب کیا گیا ہم آپ کی کتب سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شہادت جو ہے وہ شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی کتب سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ شروع سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کی بری باتوں کو، صحابہ کے وہ افعال جن سے آپ لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو چھپایا جائے، اس کو نقل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ابو بکر عمر نے مل کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا، تو اس کو چھپانے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے وجوہات ہیں، بلکہ آپ اس کو ایک شرعی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو آپ کی کتب سے ثابت نہ دکھا سکیں ان کے اصل شہادت کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا شروع ہی سے فلٹرنگ کا سسٹم آ رہا ہے،
کہ چھپاؤ چھپاؤ، جلاؤ جلاؤ، احادیث جلاؤ، کتاب جلاؤ، حدیث چھپاؤ، تاکہ صحابہ کی بے عزتی نہ ہو. یہ تو آپ کے ہاں اصول ہے نا، ہے کہ نہیں اچھا بھائی؟ میری اب عرض سنیں. چھپانا ویسے بھی نا ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ کو پتہ تقیہ تو آپ کرتے ہیں، آپ کے ہاں عبادت آئے ہائے تقیہ، آئے ہم ہائے. نہیں چھپاتے. بات یہ ہے کہ ہم اسی پر کر لیتے، جو آپ وجوہات کہہ رہے ہیں نا، جلانا، گرانا، ڈرانا، اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو دھمکی دی گئی معاذ اللہ، یا سیدہ طیبہ طاہرہ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اوپر دروازہ گرایا گیا، اس کے اوپر بات کر لیتے. دیکھیں جناب، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صحابہ کی کرتوتوں کو چھپایا جائے. ابھی ان میں کو آپ خود کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ ابھی ابھی سے سن لو، جناب حوالے ابھی نکالنے ابھی شروع کر ابھی رہے ہیں. ابھی جب ابھی ہماری ابھی ڈیبیٹ ابھی ہوگی ابھی ہم ابھی گفتگو کریں ابھی گے. یہ بہت اہم بات ہے تاریخ کو سمجھنے کے لیے کہ ایک اللہ فرقہ کے جو بندو، اکثریتی. جب ہماری بات ہوگی، میں آپ کو ایک موضوع دے رہا ہوں نا، جب ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے ٹھیک آپ ہے حوالے دکھائیے گا. ٹھیک ہے، نہیں میں ابھی بتاتا ہوں. یہ جب ایک جی فرقہ ہے ہم اسلام میں جو اکثریتی فرقہ ہے، حکومت بھی ان کے پاس رہی ہے، ہمیشہ سے حکومت ہے ان کے پاس، دربار ان کے، مدارس ان کے، آپ کے پاس بھی اور 5 سال آئی تھی. شروع سے آپ لوگوں کے ہاں ہمیشہ حکومتیں آپ کی رہی ہیں، افواج آپ کی رہی ہیں، مدارس کو جو فنڈ کو حکومتوں سے ملتی ہیں، ان کے کتاب خانے آپ کے، اور ان فرقے کے ہاں سب اصول آ رہے شروع سے کہ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. اس کا نام انہوں نے رکھا الامساک عما شجر بین الصحابہ. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا اصول ہی نہیں ہے جی. او بھائی کہاں گیا الامساک عما شجر بین الصحابہ؟ کے محدثین نے اجماع کیا اس مسئلے پر کہ ہم وہ مسائل جن سے صحابہ کی بے عزتی ہوتی ہے وہ نقل ہی نہیں کریں گے. نہیں کہ وہ جھوٹ ہے، نقل ہی نہیں کریں گے بھائی. یہ صحابہ کی سنت ہے. اب ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ نے کہا نا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں چل رہا. تو جب آپ کے محدثین کے ہاں سب سے بڑا اصلی ایک بے ایمانی کی اصل ہے کہ چھپاؤ چھپاؤ، چاہے حق بھی ہو چھپا لو. اگر چاہیے تو میں آپ کے کتابوں سے بھی دکھا لوں کہ چھپایا جائے کہ احمد ابن حنبل کیسے کتابوں کو جلاتا تھا. اس زمانے میں کیسے محدثین جو سچے محدثین، صدوق محدثین ہوتے تھے، اگر یہ کچھ ہماری نقل کرتے تھے بات جو ہے صحابہ کے نا، متعلق ان کی جرح ہوتی تھی. بات سنیں، تو بھائی اس پھر مسئلے پہ ہماری پہلی بات بات ہونی چاہیے. کسی اور طرف چل پڑے گی. ہماری یہ بات میں کہوں گا آپ کے ائمہ کرام نے چھپایا ہے، پھر بات ہماری کسی اور طرف چل پڑے گی. تو بہتر ہے کہ آپ موضوع پہ آپ رہنا. دیکھو، کیا آپ کے ائمہ نے قرآن مجید نہیں چھپایا امت سے؟ اگر ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اگر مجبوری کے تحت چھپایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجبوری کے تحت چھپایا. جب امت خود تلوار لے کے اٹھی ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، ان کی مجبوری سمجھ، وہ تو قرآن کے مطابق ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہیں مجبوری ہونے پر اللہ کو بھی گالی دینا تمہارے لیے بھی جائز ہے نا. ایک منٹ سر، جواب سن لو. تمہارے ہاں کون سی مجبوری تھی؟ تمہارے پاس تو مجبوری کوئی ہے ہی نہیں. حق چھپایا جائے نا، صحابہ کے کرتوت کو چھپایا جائے تاکہ تمہاری مذہب باطل نہ ہو نا. کرتوت والے ایسے لفظ نہ بولے، میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر رہا آپ سے. کرتوت کہتے ہیں ان کے افعال کو. رخصت افضل ہے یا عزیمت افضل؟ مجھے یہ بتائیں، رخصت افضل ہے یا عزیمت افضل ہے؟ اس میں فضیلت کی کون سی بات ہوتی ہے؟ اس میں فضیلت نہیں ہے. بتائیں نا. تقیہ بہت دفعہ واجب ہوتی ہے، بہت دفعہ عزیمت نہیں ہے، بہت دفعہ رخصت نہیں، بہت دفعہ عزیمت ہے. ہمارا ٹاپک بھی ابھی تقیہ. تم تقیہ کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے ائمہ نے چھپایا. ہمارے ائمہ نے کیا چھپایا؟ میں صرف آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے ایک بات تم لوگوں نے کیوں زید بن ثابت سے کہا کہ قرآن جمع کرو؟ جو تمہاری غداری ہے نا. تم کہتے ہیں نا، تمہارے خلفاء کہتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام نے جمع کی، ہم اس کے قرآن کو لیتے ہیں. کاتب وحی تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، اس جیسے تو 20 اور 25 اور اس کاتب وحی تھے. اگر وہ واقعا اسے سب وحی لکھا تھا تو اس کو پتھروں سے لوگوں کے سینوں سے جمع کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن وہ تو فرمایا ان کے متعلق وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. یہ وحی وہ ہے جس کو ایک کان، اذن کہتے ہیں کان کو، واعیہ جو اس کو بالکل سمیٹ لیتی ہے، سمیٹنے والی کان اس کو وہ تو وہ اذن واعیہ ہیں، وہ برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب. وہ تو وہ ہیں علم الکتاب ان کے پاس. زید بن ثابت کی کیا ویلیو ہے؟ دیکھیے نا، یہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں کہتا ہے زید بن ثابت کاتب ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں؟ ہم مولا علی کے مقابلے میں نہیں لا رہے، یہ بات نہ کریں. ہاں آپ لائے، اب آپ نے بھی لایا. تو بات یہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا،
اور افضلیت کیا ہے؟ کوئی قیاس ہی نہیں ہے. کوئی مٹی کو آسمان سے ملا دو، یہ کوئی قیاس ہی نہیں ہے. بالکل اچھا، بالکل، میں جب مانتا ہوں مولا علی زید علیہ ابن السلام نے ثابت اور قرآن مولا جمع علی کیا کا تھا کوئی تو تم مقابلہ جواب دے نہیں دو. ہے۔ تمہارے صحابہ کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غداری تو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب بتاؤ جی، الامساک عما شجر بین الصحابہ، اگر آپ یہ دیکھو، اگر اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا تو بالکل میں تیار ہوں. امساک عما شجر، یہ بہت اہم موضوع ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں سینسرشپ ہوئی ہے، حقائق کو چھپایا گیا ہے شروع یوم سے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اس مسئلے پر کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا ہے، واضح حدیث نہیں آپ کے کتابوں میں، تو اس کی میں دلیل بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. کیونکہ شروع دن ہی سے آپ کے پاس پالیسی آ رہی ہے کہ صحابہ کے افعال کو چھپایا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. پہلے کیا خیال ہے شیخ صاحب؟ پہلے ہم کرتے ہیں نا جو آپ اسباب کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ دروازہ ہوا، دھمکی ہوئی، ان پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر اس پر ہی کر لیں گے. شیعہ کتب سے، آپ کی کتب سے؟ دیکھیے آپ کی کتابوں میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو مجھے علم ہے جی. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیے اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ آپ دھمکی کی دی گئی کتابوں میں تھی، لکھا ہے معاذ نا، اللہ آپ کی کتابوں میں، دروازہ گرایا گیا تھا. آپ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ اللہ آگ لے کے آئے تھے. دیکھیں بات سنیں، کتابوں میں بہت کچھ ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. لکھا ہے نا، دیکھ میں تو نہیں کہتا آپ کی کتابوں جی میں لکھا ہے. دروازہ گرانا آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، یعنی آپ کے دیکھیں صحیح جو مشہور معروف کتابیں رتب و اس میں یابس، نہیں ہے. رتب و یابس ہر کتاب میں ہے، رتب و یابس ہر کتاب میں. نہیں، دیکھو لیکن یہ کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، آگ لے کے آئے ہیں، لکڑ لے کے آئے ہیں، تو صحیح حدیث میں موجود ہے آپ کا. جب آپ اس پر بات کریں کہ میں بتاؤں گا یہ آپ کیا حدیث صحیح کہتے ہیں؟ نہیں ہے. نہیں، آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. نہیں بس نہیں، صرف یہی ہوگا کہ میں نے صحت ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے صحت ثابت کرنی ہے. یعنی آپ کے پاس جتنی اس طرح کی حدیث ہوگی آپ نے پیش کرنی ہے، اور میں نے ان کا رد پیش کرنا ہے، آپ نے سیرت پیش کرنی ہے، بالکل میں نے ان کی یہی کہ تدعیف حضرت پیش زہرا کرنی ہے. سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آگ لایا گیا نہیں لایا گیا، اس کی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، میں یہی بات ہے نا. موضوع دروازہ مناظرہ گرانے ہی والی جو بات ہے، کی دروازہ جاتی ہے، گرانے، میں نے ابھی سے دھمکی عرض دینے کیا والی. کہ یہ دروازہ گرانے کا جو واقعہ آپ کی کتب میں نہیں ہے، یعنی آپ کے صحیح احادیث میں، میں دانی کرتا کہ آپ کے صحیح احادیث میں موجود ہے. آگ لایا گیا، دھمکی دیا گیا کہ ہم اس گھر کو جلائیں گے، قسم کھایا اس نے کہ میں اس گھر کو جلاؤں گا، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. دروازہ جہاں تک گرانے کی بات ہے وہ شیعہ کتابوں میں صحیح حدیث کے موجود. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے، آپ کے علماء نے جب شروع ہی سے انہوں نے یہ موقف اپنے پہ فرض کیا ہے کہ صحابہ کی بے عزتی والی حدیث ہم نقل ہی نہیں کریں گے جی، ٹھیک ہے نا. اور جس نے نقل کی اس کو گالی دیں گے، اس کی تضعیف کریں گے، بلکہ اس کو قتل کریں گے. تو لازمی بات ہے ایسی احادیث جو بہت ہی سینسٹیو ہے آپ کی کتابوں میں نہیں ہوں گی. اس کی وجہ واضح چلیں ہے. ہم اسی پہ اگر بات اس کریں گے. وجہ پہ بات کرنا چاہیں نا، اس وجہ پر کہ واقعاً جی. آپ کے محدثین کے ہاں ایسا اصول چلتا آ رہا ہے کہ چھپاؤ صحابہ کے افعال، برے افعال کو چھپاؤ، ایسا کیا اصل آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اس پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے آپ؟ جو میں نے پھر تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا نا، پھر تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے ہاں بعض تفاصیل کیوں موجود نہیں ہے، بعض تفاصیل آپ کی کتابوں میں کیوں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو شیعہ کتابوں میں موجود آپ کے ہاں موجود نہیں ہے، اس کی وجہ واضح ہو جائے گا نا. اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ آپ کے علماء نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں نقل کریں گے، جو نقل کرے گا اس کے بے عزت کریں گے کہ یہ ضعیف ہے، یہ رافضی ہے، فلاں فلاں. ہائے ہائے ہائے، پھنس گیا جی. مولوی نہ آگے جا سکتا، پیچھے جائے گا، کہے گا اس پہ بات نہیں کریں گے نا. آپ لوگ جو اتنا ٹرے خان بنتے ہو نا کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم احادیث کی اسناد کی تو وہ کرتے ہیں جانچ پڑتال، ہر حدیث نہیں لگتے ہیں، سند دیکھتے ہیں. اور بھائی جنہوں نے یہ سند آپ کو دی ہوئی ہے ان لوگوں کا جب اجماع ہے کہ چھپاؤ، جلاؤ، نقل نہ کرو. من الدین. ہاں، یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے الاسناد من الدین، اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث تو. اب بتاؤ جناب اس مسئلے پر یہ کہ آپ جن لوگوں نے آپ کو حدیث دی ہے ان کا اصول یہی تھا، جو ان کے تمام کاموں پہ اصل حاکم تھا، مستولی تھا، مسیطر تھا، وہ یہ تھا کہ چھپاؤ صحابہ کے کاموں کو چھپاؤ. ہائے ہائے ہائے، دیکھو انہوں نے ایمانداری سے نقل نہیں کیا. آ جاؤ اس پہ گفتگو کرتے ہیں نا کہ آپ کے محدثین بخاری، مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، یہ سب لوگ ان کا کام تھا چھپانا.
میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ اس طرف نکلیں گے نا تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. میرا پھر اعتراض آپ پہ آئے گا, آپ کے ائمہ پر آئے گا, تو پھر بات کسی اور طرف جائے گی. تو آپ تو بالکل بہتر ہے جو بالکل میں نے ہم پہ آپ کو اعتراض کر رہے ہیں کہ شیعوں موضوع نے دیا, چھپایا. آپ اسی موضوع پہ رہے نا. آپ اعتراض کر لیں کہ شیعوں نے چھپایا. ہم نہیں کہتے شیعوں نے نہیں چھپایا, ہم کہتے ہیں شیعوں نے, لیکن شیعوں نے مجبوری کے تحت چھپایا کہ شیعوں اقلیت ذبح ہو جاتے. شیعوں نے سچ بات کو, صحابہ کے برے افعال کو اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کو, ان کو چھپانا پڑا, نقل نہیں کر سکے. کیوں وجہ کہ ذبح ہو جاتے رافضی کے عنوان کے تحت, کیونکہ حکومت ہمارے پاس نہیں تھی, حکومتیں تھے نواسب کے ہاتھوں میں. ٹھیک ہے نا. 5.5 سال تو اگر آپ کے پاس حکومت دیکھو رہی ہے نا. جو اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کو گالی نہیں دیتا تھا, اس کو قتل کیا جاتا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی شیخین کی ایسا شان کچھ میں نہیں, کوئی ایسی حدیث نقل کرے, اس کو زندہ رہنے دیتے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں. چلیں پھر ایسی کوئی بات نہیں, اسی پہ مناظرہ ہو جائے. کس بات پر؟ یہی کہ اسی بات پر کہ تاریخ اسلام میں نقل کے مسئلے میں, روایت میں کتنا تعصب اور کتنی سیاسی ملاحظات اور سیاسی منافع کا خیال رکھا گیا ہے. اسی پر آپ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا نہیں کہ محدثین کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو گالی دے دیں. آپ نے بات کی ہے کہ مولا علی کو گالی دی جاتی تھی, میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بسم اللہ کریں, پھر گفتگو کرتے ہیں نا اس مسئلے پر. کس موضوع پر؟ اسی مسئلے پر کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیا جاتا تھا اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ گالی دیا جائے ان کو. تو لوگوں کو جرأت ہوتی ہے کہ ان کے فضیلت نقل کریں. ٹھیک ہے, بات سنیں. اس موضوع کو رکھ لیں آپ رمضان المبارک 21 کے قریب جا کر, اسی موضوع پہ ہم کلام کر لیں گے. رمضان میں ابھی کیا ہے, ابھی جو رجب کا کیا قصور ہے؟ ہاں, ابھی جو میں نے کہا ہم مثال سیدہ سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ اصل ہے یہ مسئلہ کہ نقل تاریخ میں کیا خیانت ہوئی ہے نہیں ہوئی. آپ کے محدثین نے, آپ کے روات نے نقل تاریخ میں انہوں نے اجماعی طور پر انہوں نے خیانت برتی ہے نہیں برتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت اہم ہے. یہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ بات بنے گی نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت. پہلے یہ آپ جناب اس بات کی طرف جانا نہیں چاہتے, نیچے والے مسئلے نہیں, میں جانا چاہتا ہوں. چلو بھائی, اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. چلیں پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر, کہ میں تو ادعا نہیں کرتا کہ ان کی شہادت جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے, ان کی شہادت کی طرف قریب جا کر واقعات موجود ہیں. شہادت بھی موجود ہے آپ کی کتابوں میں کہ عمر نے ان کو شہید کیا ہے, لیکن اس کی نقل جو ہے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اس کو حدیثی اصول کے مطابق صحیح ثابت نہیں کر سکتے, لیکن یہ آگ لے کے جانا اور دھمکی دینا کہ ہم جلا دیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ سب ثابت ہے. اوکے, اسی پر گفتگو کریں گے. ہاں, شیعہ کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے اور شیعہ کتب میں اس کی روایت صحیح ہے, لیکن مجھے مجبوراً اشارہ کرنا پڑے گا. جب موضوع یہ ہوا ہے نا, تو ابھی سے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب موضوع یہ بنا ہے نا, تو مجھے مجبوراً مقدمے کے طور پر پیش کرنا پڑے گا کہ آپ کے محدثین نے چھپایا ہے. بالکل, پھر نہیں کہنا نہیں, یہ اہم ہے کہ یہ بڑا اہم ہے اس مسئلے پر, یہ بہت سینسٹیو ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے. پھر بات میں پھر میں نقد پیش کروں گا, پھر بات ہماری کہیں اور چلی جائے گی. او بھائی, آپ جو میں سر مقدمے کے طور پر مختصر بات کروں گا, آپ رد پیش کرنا ہے. آپ مقدمہ رکھیں گے تو میں بھی اس مقدمے کا جواب تو دوں گا نا. بالکل آپ دے دیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ابھی سے وہ خبردار کر رہا ہوں, آپ تیاری کر لیں. پھر جواب الجواب ہوگا, پھر جو اصل موضوع ہوگا مجھ سے ہٹ جائے گا. نہیں رہے گا, وہ اس موضوع کی طرف جائیں گے نا, وہ تو آسان ہے. موضوع میں حدیث دکھاؤں گا, ثابت کروں گا. چلے ہم اسی نا سیدہ سلام اللہ علیہ کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. نہیں 10-15 دن کے درمیان میں گیپ دینا. او بھائی, آپ فدق پہ آپ سے گفتگو یہ نہیں ہوئی ہے, فدق پہ تو آپ سے نہیں ہوئی تھی نا. فدق پہ آپ کیا موقف ہے, فدق پہ آپ کا کیا موقف ہے بتاؤ اپنا. پہلے جس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ تو گفتگو کر لینا. موقف تو اپنا بتاؤ نا, موقف تو بتاؤ. موقف جب ہم اس پر گفتگو کریں موقف ہی بتا دیں. اور بتاؤ نا یار, یہ حضرت زہرا سیدہ نساء العالمین, سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے کہ نہیں؟ آپ آئے ہیں, آج تشریف لائے, اور
شیخ صاحب سیدۃ النساء اہل جنہ ہیں وہ نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. کوئی سیدہ نساء اہل جنہ بن سکتی ہے اور وہ طالب دنیا ہو, طالب مال دنیا ہو, طالب حرام ہو, نہ نہیں ہو سکتی نا. تو کیا ہو نہیں. سکتا ہے کہ انہوں نے فدق حرام میں مطالبہ کیا ہو؟ نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیانت کی ہو, غداری کی ہو, خامی کی ہو کہ ان کو میراث کے مسائل نہ بتائے ہوں؟ آپ بات کو گھما کس طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سوال کے ایسا جواب دے کچھ بھی ختم. نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحیح مطالبہ کیا, وہ ان رسول کا اللہ مطالبہ صلی صحیح اللہ تھا. علیہ وسلم کے رسول صلی جگر اللہ کا علیہ وسلم ٹکڑا نے ان کو تھی. میراث کے مسائل بھی بتائے ہیں. فاطمہ آئے ہائے, بات ختم منی. ہوتا ہے. بات ہی ختم ہے نا. کہ اگر آپ نے مان لیا شیخ صاحب کہ وہ انہوں نے فدق کا مطالبہ جھوٹ نہیں کیا تھا, فدق کا مطالبہ انہوں نے صحیح کیا تھا, ان کا حق بنتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو میراث کے مسائل بتائے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غداری نہیں کیا تھا کہ میراث کے مسائل ان کو نہ سکھائیں. تو پھر پتہ چلا کہ جس نے حق نہیں دیا نا غاصب تھا. بات کو دیکھیں, بات کو مکس نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر مبارکہ حضور کی لخت جگر ہے, وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مال حرام کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا. یہ نہ ہمارا دعا, نہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہوں نے جو مانگا تھا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اجتہاد مبارک فرمایا تھا. وہ کسی حدیث میں نہیں ہے, فدق کے اوپر کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا. کسی حدیث میں یہ ہمارا ادعا ہے نا, جب بات ہوگی پھر انشاءاللہ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں بتایا, انہوں نے عمومات قرآن سے استنباط کیا, یہی بتا رہے ہیں. ہمارے یعنی بات پہنچی نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ بی بی کے لیے دنیا میں جتنے اولاد ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ باپ مر جائے ان کو میراث مل جاتی ہے. یہی ہے نا قرآن, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے سوائے ایک استثناء کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. دنیا کے جتنے بیٹیاں ہیں, جتنے بیٹے ہیں, ان کو باپ مر جائیں تو ان کو ارث ملتا, مگر کہ بیٹا کافر ہو, اگر کافر ہے یا باپ کا قاتل ہے تو نہیں ملتا, وَإِلَّا اس کو مل جاتا ہے. صحیح ہے نا. بی بی سلام اللہ علیہ کو میراث نہیں ملے گا, دنیا میں یہ واحد ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا نا. کیونکہ خطا کس کی ہے؟ تو خطا کس کی ہے کہ جس کو انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی, ہمارا اس کے اوپر یہ موقف ہے. اب یہی بتاتا ہوں نا کہ اگر نبی الانبیاء لا نورث, دیکھیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی, وہ ان کا وارث کون ہے؟ اور اولاد تو ہے نہیں, اولاد باقی سب تو دنیا سے چلے گئے نا. ان کا علم کا وارث, انبیاء کے علم کے وارث. بھائی سن لینا, وہ تو پوری امت ان کے علم کے وارث ہے. علم تو ہم تک, ان کے حدیث ہم تک بھی پہنچے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میراث نہیں ہوتی, ان کا ایک واحد وارث ہے نا دنیا میں, اور تو اولاد تو نہیں نا ان کی, ایک ہی ہے وہ بیٹی زہرا سلام اللہ. پورا مال ان کو ملے گا نا. ازواج جو ہے ان کو تو سمن ملے گا نا, ازواج جتنے ان کو 1/8 ملے گا, اور کیونکہ 9 بیویاں ہیں 1/8 کو 9 میں تقسیم کریں گے, یعنی پورا 90% تو بی بی سلام اللہ علیہ کا ہے نا حق. تو ان کو نہیں بتایا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آتش جہنم سے بچاؤ, مال حرام سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گما کے ابو بکر کو بچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غدار بنا دیا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ آپ کو نہیں مل سکتا. پیغمبر نے بتایا تھا ان کو. اللہ یاری صاحب, ایک بات سے نکل کے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, ہمارا یہ عقیدہ ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث. یہ قرآن کے خلاف, اور یہ جھوٹ ہے یہ حدیث. اور اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ نے اس کو جب جو ہی سنا تھا اس پہ غضبناک ہوئی تھی. اور بی بی سلام اللہ علیہ نے جو ہی اس کو سنا تھا غضبناک ہوئی. ان کا غضب اللہ کا غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو آپ غضب کی بات کر رہے ہیں نا, تو ان کا غضب جو ہے وہ ہم آپ کتابوں ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا علی سے بھی ہوا ہے. اوے کوئی ثابت کر لینا, ثابت ہے ہی نہیں, جھوٹ ہے. یہ دیکھو جی اگر ثابت کر دیکھو وہ الزامی جواب ہے نا, وہ حلی جواب تو نہیں ہے. اگر ہم نے ثابت کر دیا پھر نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اب ہماری کتاب کیا نا, ابھی ثابت کر لینا. ابھی میں ثابت کر دینا جی, آپ بھی ثابت کر لینا, میں بھی ثابت کر لینا. اس کا جواب نہیں دے سکتے, کہتے وہ اس پہ بھی غضبناک ہوئی نا. یہ دیکھو غضب پہ بات کر لیں, چلے. میں
میں آپ کو دکھا سید دیتا ہوں. آپ غضب پہ بات کر کے غضب کسی پر ہونا یہ کفر ہے یا نہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں. نہیں، غیر معصوم کا اللہ کا غضب کسی کا یعنی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کی جو غضب ہے. معصوم، ایک منٹ، آپ ادعا کریں، آپ کا ادعا کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھو یہ کتاب ہے صحیح بخاری، دیکھیں چاپ دار یہ احیاء تراث بات العربی. کتابوں والی بات میں ہو جائے گی. ابھی پہلے سن میں لو نا، ابھی پوچھ رہا ہوں، سن آپ لینا، اپنا ادعا پیش کریں. ابھی سن لے. حضرت زہرا یا عائشہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3093. وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے فدق مطالبہ کیا. فقال لها ابو بکر نے ان کے جواب میں کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت، تو بی بی سلام اللہ علیہ کو ابو بکر غضب آیا. مدرج نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. ادراج اس میں ہے ہی نہیں. اس پہ بات کریں گے نا ادراج پر. ادراج میں سے ہے، ہم بالکل ادراج نہیں ہے، بالکل ادراج نہیں ہے، بالکل ادراج نہیں اللہ ہے. یار اس صاحب، آپ لگائیں میدان، آپ لگائیں میدان، لگائیں اس پہ مناظر کرنا ہے، میدان چلیں، اس پہ مناظر کرنا ہے. آپ غضب کے اوپر لگائیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. اب سن لو بی بی کی دعویٰ پیش کرو پیش دعویٰ. بات کرنے دو نا. اب بی بی سلام اللہ علیہ کا غضب ہے، بات کرنے دیں گے. تو یہ حدیث اگر سچی ہوتی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی غضب میری غضب ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ کی غضب اللہ کی غضب ہے. یعنی جیوں ہی ابو بکر نے یہ جملے کہے تو بی بی سلام اللہ کو غضب آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا، اللہ کو غضب آیا. اور رسول اور اللہ کی غضب کبھی بھی سچی حدیث پہ نہیں ہو سکتی، جھوٹی حدیث پہ ہو سکتی ہے. اور ان کا یہ غضب جاری رہا اس وقت تک جب ان کی وفات ہو جائے. اور یہ کہتے ہیں ادراج، بالکل ادراج نہیں ہے. یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے اور یہ عائشہ کے الفاظ ہیں، راوی کے الفاظ ہیں. اچھا، اب غضب ثابت ہو گیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، اب سن لو، آپ نے کہا کہ تم دعویٰ، میں بتا رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سلام اللہ علیہ کو نہیں بتایا. بی بی سلام اللہ علیہ کو اپنی غلط فہمی ہوئی تھی کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ بیٹیوں کو میراث ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر نے ان کو جب بتایا کہ میراث نہیں ملتی، اس کے باوجود وہ راضی نہیں ہوئی. یعنی وہ مصر تھیں کہ نہیں، مجھے حق ملنا چاہیے، کیونکہ آخر تک انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ اپنے اہل خانہ کو شریعت سکھاؤ، اپنے اہل وانذر عشیرتک الاقربین، جو سب سے زیادہ اقرب ان کو زیادہ سے زیادہ دین سکھا دو. انہوں نے دین میں غداری کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ انفسکم واہلیکم نارا، کہ میں اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچا دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کی ہے؟ نہیں کیا. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ابو بکر کو تو میراث ملنا ہی نہیں. ابو بکر کو تو خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے میراث کے مسائل نہیں معلوم، جدہ کو کون سا میراث ملے گا. اس نے مغیرہ ابن شعبہ کس سے پوچھا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو سکھایا کہ جدہ کو، نانی کو، نانا اور دادی کو سدس ملتا ہے، ایک چٹا ملتا ہے. اب آپ ایک مسئلے سے نکل کر دوسرے سے نکل کے تیسرے میں چلے گئے. اور بھائی استدلال تو سن لو نا، کہ جس شخص کو اس کو اپنے جو ذاتی مسائل ہیں میراث کے، ابو بکر صاحب کو نہیں پتہ، اور جو مسئلہ اس سے ٹچ ہی نہیں ہوتا، ابو بکر کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو میراث ملنا ہی نہیں ملنا، وہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک مسئلے کا علم نہ ہو، کیا اسے جہالت لازم آ جاتی ہے؟ سن لو نا بھائی، آپ پوری بات تو سن لو تو پتہ چلے گا نا. ابھی آپ نے سنتے نہیں. ابو بکر کو اس کو خود ضرورت ہے میراث کے مسائل، اس کو نہیں معلوم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا جو مسئلہ ان کے لیے خاص ہے، دنیا کے لیے، دنیا کے کسی فرد کے لیے نہیں ہے، ان کو نہیں بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس شخص کو بتایا جو میراث کے مسائل سے ناواقف ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. وہ اپنی تبلیغ رسالت میں وہ غداری نہیں کر سکتے کہ اگر ایک مسئلہ خاص میری بیٹی کے لیے، دنیا میں کسی اور بیٹی کے لیے ان کو نہ بتایا جائے، اور میں ان کے بعد یہ فتنہ کھڑا ہو جائے جو ابھی تک چل رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی نہ بات آپ کو؟ اور بھی ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے، قرآن کے خلاف ہے. لا نورث ماتا، بلکہ ابو بکر نے خود اس کی تصدیق کی کہ حدیث جھوٹی ہے. میری بات سنیں گے؟ اب اگر ایک بندے کو ایک مسئلے کا علم نہ ہو، کیا اس سے اس کی جہالت لازم آتی ہے؟ یہ بتائیں مجھے. ہم بھائی صاحب، ہم یہاں پہ نہیں کہتے کہ ابو بکر یہاں پہ اس مسئلے میں جاہل تھا. ہم کہتے ہیں ابو بکر اس مسئلے میں افتراء کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ افتراء کیا.
یہ کہ ابو بکر کو مسائل نہیں آتے تھے، اس کے دلائل اور ہیں. یہ ابھی یہاں پر پہلے- یہ ہم استدلال نہیں کر رہے اس مسئلے لا نورث ما ترکنا صدقہ سے کہ ابو بکر جاہل تھا. یہاں پہ استدلال کر رہے ہیں کہ اس نے مال دنیا کی خاطر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی حدیث گڑی ہے تاکہ فدق پہ اس کا قبضہ جمے، سرکاری قبضہ جمے. ٹھیک ہے نا، یہ استدلال کر رہے ہیں. آپ استدلال اب یہ نہیں کر رہے، آپ الٹا یہ بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو وراثت کے مسائل نہیں آتے تھے. ایک مسئلے کو ہاں. نکال کے آپ نے سارے علم کی نفی کی ہے. تو آپ میرے سوال کا مسئلہ جواب دیں. جس بندے کو وراثت ایک کے مسئلے مسائل کا نہیں علم نہ آتے ہو، تھے، کیا وہ جاہل ہوتا اس کی حدیث بھی ہے نا، اس کے روایات آپ کے کتب میں موجود ہے. یہ دیکھو اب بھائی، آپ بتائیں، آپ نے اتنے موضوع چھیڑے ہیں، کس موضوع پہ گفتگو کریں گے؟ مختارہ میں میں نے لکھا نا یہ لگائے میدان سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غضب کا. یہ آپ صحیح بتاؤ بخاری نا. والی جو آپ کی مدرج نہیں ہے، مدرج چلیں اسی پہ بات کر لیں، یہ مدرج ہے یا نہیں ہے. چلے اسی پہ گفتگو کرتے ہیں. جب آپ تیار ہو کہہ دینا اس سے، آپریٹر بھائی سے، ٹھیک ہے نا، اسی پہ گفتگو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. صحیح ہے، تیار ہے. اوکے، کہ یہ حدیث بخاری کی کیا اس میں ادراج ہے یا نہیں ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ کے فدق کے مسئلے پہ یہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ کیا دیکھیں فدق کی بات ہم اور کریں گے. اگر حدیث میراث پہ بات کرنی وہ، اگر مدرج پہ بات کرنی وہ اور ہوئی چیز. یہ 3-4 ٹاپک ہیں، وہ بیچ میں آ جاتا ہے نہیں حدیث اسی ان کو فدق میں. مکس نہ کریں. وہ ایک ہی ہے نا. یہ حدیث کیا مدرج ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے نا فدق کے مسئلے پہ. ان لا نورث ما ترکنا صدقہ کیا ہے، جب جھوٹی ہم حدیث ہے یا اس سچی کے حدیث اوپر ہے. بات کریں گے یہ مدرج ہے یا نہیں، تو چلیں جی، یہی ہمارا کافی وقت چلیں. لے جائے گی. چلے جی، یہ چلیں بحث جی، ہے. چلو آ جاؤ. کس پہ آ بات جاؤ کرنی دیکھیں. ہے، یہ حدیث مدرج ہے یا نہیں، غازی بات کے لفظ. بالکل اسی. چلیں آپ چاہتے ہیں صرف اسی پہ فوکس کریں، اسی پہ فوکس کرتے ہیں. وإلا میں چاہتا ہوں کہ اس بات زیادہ وسیع ہو، 3-4 گھنٹے لگ جائے نا کہ فدق کے مسئلے پہ یا لا نورث ما ترکنا صدقہ سر یا جھوٹی ہے یا نہیں ہے. میں پہلے آپ کو عرض کروں کہ 3-4 گھنٹے کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی. 2 گھنٹے کی ڈبیٹ چلیں بہترین جی، ہوتی چلیں ہے. آپ تیاری کر لو ادراج کے مسئلے پر، دلیل لے کے آنا ادراج کے مسئلے پہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے. اور بھائی اچھا آپ نے دوسرا چلیں آج جی. چلے یہ ہاں ہو گیا جی. نا ہماری بات. ہاں دوسرا آج آپ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ 13 رجب کے حوالے سے. مجھے جعفر صاحب نے بولا تھا کہ اسپیشل شو ہے 13 رجب کے حوالے سے. تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جائے ولادت ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ تو یہ کرامت ہے، ایک اعجاز ہے نا کہ جب وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے سامنے آئی تو میں وہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدیث دیکھ لینا بھائی، ٹھیک ہے نا، تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ ہم کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اس کو فضائل کی حد تک مانتے ہیں. ہاں بالکل. ایک منٹ، یہ دیکھیں کہ یہ عمالیہ شیخ صدوق رحمہ اللہ ہے، اور یہاں پر اس میں اس طرح کے حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. یزید ابن قعنب کہتے ہیں کہ میں بیٹا تھا اس کے ساتھ عباس ابن عبد المطلب اور فریق من عبد العزا جو عبد مناف کا بھائی تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصی کا بیٹا ہے. یہ ان کے اولادوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کعبہ کے ساتھ. اذا اقبلت فاطمہ بنت اسد ام امیر المؤمنین علیہ السلام، اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد ام امیر المؤمنین علیہ السلام آئی وہاں پر کعبہ کے پاس. وكانت حاملة به ل9 اشهر، اور ان کی وہ حاملہ تھیں، ان کے 9 مہینے ان کے پورے ہو رہے تھے. وقد اخذها الطلق، اور ان کو درد ولادت لگی تھی. فقالت، تو انہوں نے کہا ربی انی مؤمنة بك وبما جاء به من عندك من رسل وكتب، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور تیرے پاس سے جتنے رسول اور کتب آئے ہیں، انبیاء اور کتابیں آئیں، ان سب پہ ایمان رکھتی ہوں. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور میرا ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلام پر. وَإِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، کہ انہوں نے اس گھر عتیق کو، بیت اللہ کو انہوں نے بنایا. فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي لَمَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، تو تجھے واسطہ ہے اس نبی کا جس نے اس گھر کو بنایا، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے پیٹ میں، ان دونوں کا واسطہ ہے کہ میری ولادت کے امر کو آسان فرما. یزید ابن قعنب کہتے ہیں یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کعبہ کا دیوار کھل گیا
اور وہ اندر چلی گئی. ہم بہت لوگ متحیر ہوئے کہ کیا واقع ہوا. ہم نے چابی منگوایا, کعبے کی چابی, دروازے کی چابی لایا گیا. جتنے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ دروازہ کھولنے, دروازہ نہیں کھول سکا. تو ہمیں سمجھ آیا کہ یہاں پہ کوئی ماورائے طبیعت, یہ کوئی کرامت ہے. تو 3 دن کے بعد چوتھے دن وہ واپس نکل آئی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ان کا بیٹا تھا. تو انہوں نے اس طرح فرمایا کہ کہا کہ انی فضلت علی من تقدمنی من النساء, میں آج سے مجھ سے پہلے جتنے عورتیں گزری ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا کی, کیونکہ آسیہ بنت مزاحم نے اللہ کی وہاں پہ عبادت کی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عبادت ہو, یعنی خانہ فرعون میں. اور مریم بنت عمران کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جب ولادت کا وقت آیا تو اس کو فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ, اور اس نے اس کو کھجور جو ملا ہے, اس دنیا کے کھجور ملے نا, اس کو کہا تھا کہ اس درخت کو ہلا دو, وہزی الیکی, کہ اپنے اس نخلا کو جو بجز نخلا کو ہلا دو. تو اس کے لیے اس دنیا کے لیے کھجور آئے تھے. اور میں جب بیت اللہ حرام میں گئی ہوں تو فاکلت من ثمار الجنہ واوراقها, اور مجھے جنت سے میرے لیے پھل اور پھول لائے گئے تھے, تو میں نے وہ نوش فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جب میں واپس آ رہی تھی تو ندا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بیٹے کا نام آپ لوگوں نے علی رکھنا ہے, کیونکہ میرا نام علی اعلیٰ ہے, اس بیٹے کا نام علی رکھنا ہے. اور وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِي وَوَفَّقْتَهُ عَلَى غَامِضِ عِلْمِي وَهُوَ الَّذِي يَكْسِرُ الْأَصْنَامَ فِي بَيْتِي. یہ وہی ہوگا کہ میں نے اس کو اپنے سارے علوم دینے اور یہ میرے گھر کو بتوں سے پاک کر دینا. تو ہم جو کہتے ہیں نا, یہ بہت بڑی کرامت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے جی, جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی, کعبے میں ولادت. نہیں چلیں, اگر فضیلت کی یہ بات کریں تو فضیلت, اور ان کی والدہ ماجدہ بھی مؤمنہ تھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھی, بت پرست نہیں تھی. نہیں, فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مذہب میں بھی مسلمان ہی ہے. ان کا رسول اللہ نے خود جنازہ پڑھایا تھا, ان کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے, حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نظریہ ہے کہ مولا علی کی ولادت مبارکہ خانہ کعبہ شریف میں ہوئی ہے, تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے, بلکہ یہاں پہ جو ذاکرین وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ اس وجہ سے نا مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے افضل بن جاتے ہیں. یہ ایک وجہ یہ بھی اس کو بیان کی جاتی ہے, ایک وجہ, اور بھی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہے, تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے. تو اگر یہ ایک وجہ مانی جائے تو ہمارے پاس تو احادیث ہیں کہ بلکہ روایات ہیں کہ خانہ کعبہ میں خالی مولا علی نہیں, ایک اور شخصیت بھی پیدا ہوئے تھے. دوسرے اگر پیدا ہوئے ہیں وہ تو نقل احاد ہیں, یہ نقل متواتر ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو پیدا ہوا ہے تو ویسے ہی وہ اتفاقی طور پہ وہاں پہ اس کی ولادت ہوئی. یہاں پہ کرامت کے طور پہ کہ خانہ کعبہ کا دیوار اٹھاؤ, میں اختلاف نہیں ہوتا. بات سنیں, نقل متواترات میں اختلاف نہیں ہوتا, جبکہ مولا علی کی ولادت مبارکہ میں اختلاف ہے, جائے مقام کون سا تھا. نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ مسئلہ اس لیے آپ لوگ کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن اہل سنت کے ہاں اختلاف ہے اس میں. اہل سنت کے ہاں حاکم نیشابوری جو 4 صدی کے ابتدا میں 3 صدی کے انتہا کے سب سے بڑے محدث ہیں, انہوں نے شہادت دی کہ متواتر ہے خبر کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی. آپ میری بات سنیں, حاکم نے شہادت دیا, وہ کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا, اپنے زمانے کا محدثین کا امام تھا, اس نے شہادت دیا, ٹھیک ہے نا. اگر امام حاکم کی شہادت ہی حجت ہوتی تو ان کے اوپر ذہبی نے جو ہے وہ تلخیص کیوں لکھی تھی. ان کی کئی روایات کو امام ذہبی نے ریجیکٹ کیا. بھائی روایت کو, اس کے اجتہاد کو وہ رد کر سکتا ہے. یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے, اس کے نزدیک صحیح نہیں ہے, یا بالعکس یہ ہو سکتا ہے. لیکن متواتر کا جب وہ شہادت دیتا کہ متواتر ہے تو یہ اجتہاد نہیں ہے, یہ مشاہدات ہے. تواتر کس کو کہتے ہیں؟ تواتر اس کو کہتے ہیں اخبار اتنی ہوں. کتنے لوگوں نے نہیں, امام حاکم سے پہلے کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے, کتنے لوگوں نے, وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس چھپاؤ کا مسئلہ آ رہا ہے نا. چھپاؤ کا جو مسئلہ آ رہا ہے نا کہ کتابیں جلا دو, چھپا دو, جلا دو, چھپا دو. آپ کے علماء جرأت کہاں کرتے تھے حقائق کو بیان کرنے کے لیے؟ یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے نا. تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے تاریخ کے نقل کا میتھڈالوجی کہ کس ذریعے سے نقل ہوا ہے, روایت کس طرح ہم تک پہنچی ہے نا, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لوگوں کو آپ سناتے ہو کہ حدیث صحیح ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث ہے. اب یہ کس نے تصحیح کیا, کس نے ضعیف بنایا؟ جرح کرنے والے کون سے شخصیات تھے؟
ان میں کتنا تعصب تھا، وہ تعصب کی بنا پر جرح کرتے تھے، یا مثلا وہ تقوی کے لحاظ سے ایمانداری سے جرح کرتے تھے. یہ بات بڑا اہم ہے، بالخصوص ان مسائل میں جہاں پہ شیعہ سنی شیعوں کے ساتھ تصادم کا مسئلہ ہو. کیا ان میں وہ تعصب برستے تھے یا نہیں برستے تھے؟ یہ تو واضح بات ہے. یہ اس بات پہ آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تعصب پہ جرح تھی. آپ کو سارا پتا کہ ہمارے اصول کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا کہ جو تعصب والی جرح ہوتی ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کے سارے جتنے جروح ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے احادیث ہیں، یا صحابہ کے جو افعال کے صحابہ کے کردار کے متعلق احادیث ہیں، سن لیں بات ختم ہونے دیں جملہ سن لیں. جتنے آپ کے پاس احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے متعلق، اور جتنے احادیث ہیں آپ کے صحابہ کے مناقب میں، اور جتنے احادیث ہیں کہ صحابہ کے برے افعال کے متعلق، اگر اہل بیت علیہ السلام کے اچھے افعال ان کے مناقب کی تضعیف کی گئی ہے، وہ سب جروح متروک ہیں، غیر قابل سمع، سب تعصب کے بنا پر. صحابہ کے مناقب میں بالخصوص شیخین کے مناقب میں جتنی احادیث سب گڑی گئی ہیں، سب جھوٹی ہیں. اور اسی طرح صحابہ کے برے افعال کو جنہوں نے نقل کیا، جن کی جرح کی گئی ہے، وہ جرح سب کے سب تعصب کے بنا پر ہے. یہ ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا جو علم حدیث ہے، علم جرح و تعدیل ہے، یہ نہایتی گٹھیا تعصب پہ مبنی، کفریات پہ مبنی، سیاسی ملاحظات اور مذہبی تعصبات پہ بنی گڑی باتیں، اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن و سنت سے. اس کے ہمارے ہاں اس کے بہت سارے دلائل ہیں. جب بھی کوئی محدث اہل حدیث اس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہے کہ اہل سنت کے ہاں جو اصول حدیث ہے، اصول جرح و تعدیل ہے، اور علماء کے جرح و تعدیل ہے، یہ کس حد تک شیعوں کے ساتھ تعصب پہ مبتنی ہے، اور کس حد تک ایمانداری پر، ہم سے گفتگو کریں نا، ہم بتاتے ہیں. آپ کے محدثین اکثر بنی امیہ اور بنی عباس کے دربار کے علماء تھے، پیسے لے کے حدیث نقل کرتے تھے، پیسے لے کے جرح و تعدیل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ کے علماء کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ لکھ لیں جی اپنی طرف سے لکھ لیں، ہمارے علماء صاحب کرامات، ہمارے علماء، کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا تھا. ہمارے علماء الحمدللہ رب العالمین جو دربار پہ جائے تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے بھائی. دیکھیے بات نہ پھر بڑھ جائے گی. آپ نہ بات کو گرم کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں ماحول ٹھنڈا رہے، لیکن آپ کو بات کو گرم کرنا چاہتے ہیں. میں نے جیسے ہی بات کرنی ہے، آپ کے ائمہ جو ہیں وہ قرآن مجید تک نہیں سناتے ہوئے صحیح، اور آپ الزام لگا رہے ہیں اسی پہ گفتگو کر لو نا کبھی ہم سے. قرآن مجید دیکھو شیخ صاحب یہ آپ کہ وہ قرآن مجید نہیں سنا سکتے تھے، یہ اتنا گٹھیا بات ہے، اتنا کفریہ بات ہے. اس کا بولنے والا یعنی میں کیا عرض کروں کہ اس کے جہل کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے. آپ جب چاہیں کہ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد قرآن مجید کیسا جمع ہوا ہے، کس طریقے سے جمع ہوا، اور قرآن مجید کس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مع القرآن والقرآن معهم لا يفترقان حتى يرد علی الحوض. ہم دیکھیں گے نا کہ صحابہ کے متعلق بتائے، اہل بیت طاہرین ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق بتائے. یہ تو آپ کی کتب میں بری پڑھی ہیں. یہ ہم جمع قرآن کے حقیقت کو جانے نا، قرآن کے اس پہ تو آپ کبھی گفتگو کر ہی نہیں سکیں گے نا. وہ تو آپ کے لیول سے اوپر ہے. آپ کو پتہ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کون سا آپ کے سامنے رکھا تھا دعویٰ، کون سا میں نے ٹاپک رکھا تھا، یاد ہے؟ چلے دوسروں کو ٹائم دے دیں، اب بات نہیں کرنا چاہتے بھائی، طے ہو گیا نا، اب دوسروں کا مناظرہ بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی. اوکے جناب، تھینک یو سر.